मैं 40 साल से लोगों के घरों में नौकरानी बनकर सफाई करती और पैसे जोड़ती थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला अपना घर दिखा दे। लेकिन एक दिन मालिका ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मेरी सारी जमा पूंजी छीन ली और मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने घर आई और सजदे में गिर गई, लेकिन जैसे ही सर उठाया तो हैरत से आंखें फट पड़ी। अम्मा, मुझे 100 रुपये दे दे। मेरे बेटे ने मुझसे 100 रुपये का मुतालबा किया तो मैंने हैरत से उसे देखा। अभी कल तो मैंने तुझे 100 रुपये दिए हैं पुत्र, आज ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? अम्मा, वो मैंने खर्च कर लिए, मुझे दोबारा दे देना। वो मुझे मिन्नत भरे अंदाज में बोल रहा तो मैं कशमकश में पड़ गई। मेरी जेब गवारा न करती थी कि मैं रोज़ का 100 रुपये लुटा दूँ, मगर बेटे को इनकार भी न कर सकती थी। न जाने उसको क्या ज़रूरत हो। अम्मा, मैं तुझे पैसे डबल करके लुटा दूँगा। मुझे सोच में डूबा देखकर वो जोश से बोला तो मैं चौंक गई। ये क्या कह रहा है? तो डबल कैसे करेगा? मैंने नासमझी के अंदाज में पूछा। अम्मा, एक ऐसा तरीका है मेरे पास। मैं एक खेल खेलता हूँ, अगर मैं जीत गया तो बहुत सारे पैसे मुझे मिलेंगे और मैं तुझे पैसे लुटा दूँगा और बाकी खुद रख लूँगा। वो मासूमियत से बोला तो मैं हैरान रह गई। ये क्या बकवास कर रहा है? तो मैंने गुस्से से चीख कर कहा, तुम मुझसे पैसे लेकर जाए और जुए में झोंक रहा है। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई। वो चारपाई से उछल कर खड़ा हो गया। ये नहीं अम्मा, ये पर्ची वाली गेम है। मैंने पाँव से चप्पल निकाल कर हाथ में उठाई तो इस बैरूनी दरवाजे की जानब दौड़ लगाई। मैंने पूरी कुव्वत से चप्पल उसकी तरफ उछाली। चप्पल उड़ती हुई तेजी से उसकी कमर में जा लगी। वो चप्पल खाकर 9-2-11 हो गया तो मैं उसे बुरा भला कहती अपनी चप्पल उठाने चल दी। मेरा नाम मुसरत है। मैंने इज़्ज़तदार सफ़ेद पोश घराने में आंख खोली थी। हम 3 बहन भाई थे। मैंने अपने सभी बहन भाइयों से छोटी थी। हमारा ज़माना बेहद सादगी का ज़माना था। अम्मा अब्बा ने घर के खर्चे चलाने में कभी तंगी न दी थी। वो हमें अच्छा खिलाते पिलाते और इस ज़माने के हिसाब से अच्छा कपड़ा भी खरीद कर बनाते। मेरे अब्बा रेलवे स्टेशन पर काम किया करते थे। उनकी आमदनी हमारे मोहल्ले के बाकी लोगों से ज़्यादा थी, इसलिए मैंने बचपन में अच्छे दिन गुजारे थे। लेकिन मेरी शादी एक गरीब घराने में हो गई। अम्मा अब्बा ने लड़के की शराफत देखी। मुझे भी कोई एतराज़ ना था। वैसे भी इस ज़माने में लड़कियों की मर्ज़ी जानने का रिवाज ना था। अम्मा अब्बा जिस घोंटने से बांध दिए जाते थे, वो लड़कियां उसमें घोंटने से बंध जाती। सारी ज़िंदगी शोहर के दर पर गुजार देती। अब चाहे शोहर जैसा भी मिले, मारे पीटे या हाथों का छाला बना कर रखे, वो लड़की की किस्मत पर मुनहसर था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा शोहर एक ज़ालिम इंसान था। वो मुझे मारने पीटने से गुरेज न करता, हर वक्त गुस्से से आंखें माथे पर चढ़ाए रखता। मेरी सास एक रवायती सास थी जो पूरी तरह अपने बेटे की हामी थी। वो अपने बेटे को भड़काने में कोई कसर उठाए ना रखती। कभी कभार मुझे लगता मैं उसकी पसंद ना थी। वो मुझसे शादी न करना चाहता था, या शायद वो किसी से भी शादी ना करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे किसी और औरत की तरफ राग़िब होते भी ना देखा था। वो अपने काम से काम रखता और काम से आकर मुझे गुस्सा दिखाता, फिर मुंह सर लपेट कर सो जाता। शायद वो पैदाइशी गुस्से का तेज था। मैंने उसके साथ ज़िंदगी के कई साल गुजारे, मगर फिर भी मैं उसको समझ न सकी। पहले पहल तो मुझे उसकी मार खाकर अजीब सा लगता। मेरा दिल गम की शिद्दत से फटने लगता और मैं अपने माँ बाप को याद करके बेहद रोती। वो मुझे पूरे 1 साल बाद मेरी अम्मा अब्बा से मिलवाने ले गया तो मैंने पहली फुर्सत में ही उनकी इसकी शिकायत अम्मा से लगा दी। अम्मा ने मेरी शिकायत सुनकर फ़ौरन कानों को हाथ लगाए। ना बेटी, दोबारा कभी ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान पर ना लाना। वो तेरा शौहर है और वही तेरा सब कुछ है। तुम्हें ज़िंदा रखे या जान से मार दे तो उन्हें उसी दर पे पड़े रहना है। कभी भी वापस पलटने का सोचना भी मत। तो अपने ज़हन में ये बात बैठा ले कि तेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, तो वापस लौट कर किसके पास आएगी? अब तेरा इस घर से जनाजा निकलना चाहिए, क्योंकि औरत का जनाजा उसके शौहर के घर से इज्जत से निकलता है। शादी के बाद माँ बाप के घर रहने में रुसवाई मिलती है। अम्मा ने मुझे ज़िंदगी का एक अहम सबक पढ़ाया तो मैं हैरान होकर माँ को देखने लगी। ये वो माँ थी जो मेरी ज़रा सी तकलीफ पर तड़प जाया करती थी। अगर मैं कभी गिर जाती तो मुझे चोट लग जाती। वो कई कई मिनट मेरा घुटना सहलाती रहती, जबकि अब मेरे जिस्म पर कई जगह नील के निशानात थे, मगर उसे कोई परवाह ही ना थी। बल्कि वो मेरे शौहर के घर से जनाजे निकालने तक को तैयार थी। मैं हैरत से अपनी माँ को देखती रही। मेरी आंखों में हैरत देखकर नज़रें फेर कर चल दी। मैं सोच भी ना सकती थी कि मेरी माँ इतनी ज़ालिम हो सकती थी। क्या मैं अपने शौहर की बीवी होने से पहले उनकी बेटी ना थी? मैं अभी इसी सोच विचार में गुम थी कि मैंने अम्मा को अपना वही पुराना रंग
والا ڈبہ لاتے دیکھا جس میں اماں چھوٹی موٹی دوائیں رکھا کرتی تھی۔ اس نے اس میں دوا نکالی اور میرے زخموں پر لگانے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ دیکھ میرا بیٹا، ہمیں کچھ چیزوں میں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہی دستور دنیا ہے، تجھے بھی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تیرے ابا کے ساتھ بہت سی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ زندگی ملی، تمہیں پالا پوسا اور جوان کیا، تمہارے گھر رخصت کیا۔ زندگی ہمیشہ آسان نہ تھی، مشکلوں کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ مرد کا غصہ پہلے کچھ سالوں کا ہوتا ہے، بیوی کی وفا سے وہ جلد غلام بن جاتا ہے۔ میری ماں مجھے سبق پڑھانے لگی، میں چپ چاپ سنتی رہی۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے آگے والی زندگی میں بھی ابھی بہت سی قربانیاں دینی تھی۔ یہ تو میری ابھی پہلی آزمائش تھی۔ میں اپنی ماں کے گھر سے لوٹ آئی تھی، مگر میری ماں نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ میرے اندر ایک نیا جذبہ بھر گیا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی میں اپنے شوہر کا دل خدمت سے جیت لوں گی۔ میری ماں نے مجھے جو سبق پڑھائے تھے مجھے اچھی طرح یاد تھے، میں ان پر عمل کرنے کو تیار تھی۔ اب میں اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اس کے غصے میں باتوں کا جواب بھی غصے سے نہ دیتی، بلکہ بہت کچھ برداشت کرتی، چپ چاپ سہ جاتی۔ مجھے ستانے میں صرف میرا شوہر ہی آگے نہ تھا، بلکہ میری ساس بھی کچھ کم نہ تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی ساس کی اتنی پرواہ نہ تھی، مگر جب سے اماں کے گھر سے آئی تھی تب سے میں اپنی ساس کے بھی آگے پیچھے گھومنے لگی۔ میری ساس میرے اپنے آگے پیچھے گھومنے پر بڑی خوش ہوا کرتی۔ اسے شاید لگا تھا مجھے عقل اور سمجھ آ گئی تھی، میں اپنے اس بیٹے کے ڈر سے اس کی خدمت کیا کرتی، مگر ایسا نہ تھا۔ میں نے جان لیا تھا میری ماں ہو یا میری ساس، ان عورتوں نے اپنی زندگی میں بھی بہت تکلیف سہی تھی، وہ کڑی آزمائش سے گزر کر اس مقام تک پہنچی تھی، لہٰذا اب ان کا حق اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے ان کی دل جوئی کریں، ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیں، جو کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی نہ بھرے تھے۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تو میں بے انتہا خوش تھی۔ میں اپنے شوہر کو بھول بھال کر اپنے بیٹے میں لگ گئی۔ اب میں اپنے دن کا زیادہ تر حصہ اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتی۔ وہ میرا پہلا بیٹا تھا، مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ میں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، مجھے سارا دن اپنے کاموں میں الجھائے رکھتا۔ میری ساس بھی اب مجھ سے خوش رہنے لگی تھی، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کو میری شکایتیں کم سے کم لگاتی۔ میرا شوہر بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ وہ کام سے تھک ہار کر آتا اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا اور مجھ پر غصہ نہ کرتا۔ مجھے امید نہ تھی کہ حالات اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ میں یوں یہ سوچے بیٹھی تھی کہ اماں کے گھر سے واپس لوٹ کر نہ آؤں گی۔ اب اپنے حالات دیکھتی تو شکر گزار ہوتی۔ میرے شوہر کا غصہ کم تو نہ ہوا تھا، مگر اب اسے مجھ پر غصہ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، یا شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ میں اسے موقع فراہم ہی نہ کرتی۔ میں اس کو اچھی طرح جان گئی تھی، مجھے اس کی عادت، اتوار، پسند ناپسند ہر چیز کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا، لہٰذا میں اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ہر چیز نکال کر اس کو پیش کر دیتی۔ تو ایسے میں وہ بھلا غصہ کیوں کرتا؟ آخر وہ ایک مرد تھا، کوئی پاگل تھوڑا ہی تھا کہ بلا وجہ ہی مجھ پر رعب جمائے اور مجھے مارے پیٹے۔ لہٰذا اس نے غصہ کرنا چھوڑا تو میں مطمئن اور مسرور زندگی گزارنے لگی۔ پھر رہی صحیح کسر میرے بیٹے کی محبت نے پوری کر دی۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، وہ ہر وقت اماں اماں کرتا میرے پیچھے پھرتا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا۔ وہ جہاں بھی مجھے دیکھتا اپنے دونوں بائیں پھیلائے میرے پاس آنے کو بے قرار رہتا۔ کوئی مجھ سے اتنی محبت کرنے والا تھا، کوئی مجھے اتنا پیار کرنے والا تھا، اس بات کا احساس ہی بہت فخر والا تھا۔ میں فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتی اور اپنے دل میں رب کا شکر ادا کرتی جس نے مجھے اس قدر قیمتی تحفے سے نوازا تھا۔ میرا دل اپنے بیٹے میں لگ گیا تھا۔ بڑے بیٹے کی پیدائش کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے نواز دیا تو میری جھولی بھر گئی۔ اب میرے سسرال میں میرا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا، کیونکہ میں 2 بیٹوں کی ماں تھی۔ میری دیورانی، جیٹھانی اور باقی سبھی خاندان کی بہوؤں کی گود میں بیٹیاں تھیں، جبکہ میں وہی تھی جس نے 2 بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ میں اپنے بیٹوں پر فخر کرتی اور بے حد خوشی محسوس ہوتی۔ میرا سارا دن ایسے ہی گزر جاتا۔ میرے بچے مجھے ایک پل کو فرصت نہ دیتے، لیکن مجھے بھی یہ مصروفیت دل جان سے عزیز تھی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ میری زندگی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے ان کی موت کا بے حد افسوس تھا۔ اتنے سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے ان کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ پھر زندگی کے آخری دنوں میں نے ان کی بے حد خدمت کی تھی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی،
وہ مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ قریب مانتی تو میرا دل خوش ہو جاتا۔ مجھے لگتا کہ میں نے اپنی ریاضت اور صبر کا صلہ پا لیا تھا۔ خدا کو شاید میری آزمائش منظور تھی۔ میرا بڑا بیٹا 13 سال کا ہوا تو وہ ایک دن اچانک گھر سے غائب ہو گیا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ دور دراز گھومنے پھرنے چلا جایا کرتا تھا۔ ہمارے لڑکے کے ماحول میں سبھی لڑکے آپس میں مل جل کر کھیلا کودا کرتے۔ یہاں کا ماحول ایسا نہ تھا کہ لڑکوں کو گھر میں قید کر کے رکھا جاتا، بلکہ وہ سب مل کر دور دراز علاقوں میں بھی سیر و تفریح کرنے چلے جاتے۔ میرا بیٹا ویسے تو بہت سمجھدار تھا، مگر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ گھر سے نکلا تو واپس نہ لوٹ سکا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی رہی۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، اس کے دوستوں، ساتھیوں، محلے والوں سبھی سے پوچھا، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کا باپ بھی اسے ڈھونڈتا رہا۔ ہم نے اپنے شہر سے نکل کر آس پاس کے گاؤں، شہروں، دیہاتوں، ہر جگہ اسے تلاش کر لیا۔ جب وہ نہ مل سکا تو پولیس کی مدد بھی حاصل کی، مگر پولیس بھی کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے ہی دوش دیتا تھا کہ تیری لاپرواہی کی وجہ سے تیرا بچہ گھر سے بھاگ گیا۔ میرا بیٹا گھر سے کیوں بھاگتا؟ وہ بڑا سمجھدار اور عقل مند تھا۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتا، میرے بغیر روٹی کا ایک نوالہ بھی نہ کھایا کرتا، تو ایسے بلا کسی وجہ کے گھر سے کیوں بھاگ سکتا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے نہ اسے ڈانٹا تھا اور نہ ہی کچھ کہا تھا۔ شاید اس کے اسکول میں کوئی بات ہوئی ہو، اس کے بارے میں مجھے معلوم نہ تھا، مگر آس پڑوس اور پولیس والوں کا یہی خیال تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے گم ہو جانے پر بے حد پریشان تھی۔ میرا دن رو رو کر اور راتیں سکھ سکھ کر گزرتی۔ میرا چھوٹا بیٹا بچپن سے ہی کم عقل تھا، مگر میرا بڑا بیٹا ماجد بے حد سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ ایک ماں اپنے بچے کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ میں ہر پل اپنے بیٹے کی آمد کی منتظر رہتی، نظر ہر وقت دروازے پر جمائی رکھتی، مگر کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ لوٹ کر واپس نہ آیا۔ میری انتظار کی امید ختم نہ ہوئی تھی۔ مجھے ابھی بھی امید تھی وہ کہیں نہ کہیں سے نکل کر میرے سامنے آ جائے گا اور کہے گا، اماں میں تو مذاق کر رہا تھا، تو کیا سمجھی تھی کہ میں ہر رات خواب میں اس کو دیکھتی، کبھی وہ پریشان ہوتا، کبھی وہ خوش، مگر ڈھونڈنے سے وہ مجھے نہ ملا تھا۔ میں نے اللہ سے بے حد دعائیں مانگی تھی، مگر اللہ نے میری دعائیں کو قبولیت کا شرف نہ بخشا تھا۔ لیکن اس سب کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ مجھے عبادت میں سرور ملتا اور میں سارا دن خدا کی عبادت میں مصروف رہتی۔ میں راتوں کو کئی گھنٹے اس کے آگے سجدے میں پڑی رہتی۔ سجدے میں پڑے رہنے سے مجھے بے حد سکون ملا کرتا۔ ابھی بیٹے کو گم ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میرا شوہر اس دنیا سے چل بسا۔ شوہر کی موت ایک بہت بڑا سانیہ تھی، وہی تو زندگی کا سہارا تھا۔ میں اس کی موت پر بے حد روئی تھی۔ غم اور تکلیفیں انسان کو اللہ کے بہت نزدیک کر دیتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے میں نے کئی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ خود ہی بھرنے لگی۔ میرا شوہر وراثت کے نام پر ٹوٹا پھوٹا گھر چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ سرمایہ کے نام پر 1 روپیہ تک نہ تھا۔ زندگی کی گاڑی چل نکلی تھی۔ شوہر کی موت اور بیٹے کی جدائی نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، مگر نہ تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مری اور نہ ہی بیٹے کے ساتھ کہیں کھوئی۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے آسرے پر ابھی بھی زندہ تھی۔ میں اپنی ساری محبت اپنے چھوٹے بیٹے پر لٹانے لگی۔ مجھے 2-4 گھروں میں کام مل گیا تھا۔ میرے اور میرے بیٹے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں صبح سویرے نکل جاتی اور جلدی جلدی کام نپٹا کر واپس لوٹ آتی اور باقی کا وقت اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گزار دیتی۔ وہ توتلی زبان میں کبھی اپنے بابا کو یاد کرتا تو کبھی اپنے بھائی کو۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے بہلا لیا کرتی۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ سارے پیسے اپنے پاس جمع رکھتی تاکہ میرے پاس اتنا زر اکٹھا ہو سکے کہ میں زیارت کرنے جا سکوں۔ میرا بیٹا کچھ بڑا ہوا تو اس کی خواہشیں جنم لینے لگی۔ وہ دن بھر مجھ سے فرمائشیں کرتا، اب یہ لے دو، وہ لے دو۔ ایک تو میری تنخواہ اتنی نہ ہوتی کہ میں اس کی ہر خواہش پوری کر سکوں، دوسرا اللہ کا گھر دیکھنے کی جو خواہش دل میں بسی تھی، میں اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ چاہتی تھی، پھر بھی اپنی پوری سی کوشش کرتی، اپنے بیٹے کو ناراض نہ کروں، اس کی ہر خواہش پوری کر دوں۔ آخر اس کا اس پوری دنیا میں میرے سوا کون تھا؟ اور وہ اپنی فرمائشیں لے کر کس کے پاس جاتا؟ مسرت ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ، اب تمہارے ہاتھوں میں دم نہیں رہا۔ میری مالکن نے مجھے ڈانٹا تو میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ آج اس کے گھر میں مہمانوں کی دعوت تھی، لہٰذا اس نے مجھے صبح سے ہی کام پر بلا لیا تھا۔ میں بھی پوری طرح کاموں میں جتی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی آج کی دعوت کا سارا کام کر کے میں خوب پیسہ کما سکوں۔
میری مالکہ نے کہا تھا کہ تم سے اب اتنا کام نہ ہوگا، میں دوسری کام والی کو بلا لیتی ہوں، مگر میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ اضافی کام کے اضافی پیسے ملا کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کوئی اور کام والی آئے اور وہ آدھی اجرت لے جائے، میں ساری اجرت خود ہی رکھنا چاہتی تھی۔ میری مالکہ نے بھی میری بات مان لی کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، مگر اب وہ کچھ ناراض ہو رہی تھی کیونکہ مہمان آنے ہی والے تھے اور کام ابھی کافی پڑا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، مگر شاید مالکن صحیح کہتی تھی کہ اب میرے جسم میں وہ طاقت نہ رہی تھی، نہ ہی ہاتھوں میں وہ تیزی۔ پھر بھی مالکن کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی، لہٰذا دکھتی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ جلدی جلدی کام نپٹانے لگی۔ مہمان کھا پی کر واپس لوٹ گئے تو مالکن نے بچا کچا کھانا پیک کر کے مجھے تھما دیا، میری اجرت بھی مجھے دے دی۔ میں نے مالکن کو پیسے نہ نکالتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے کہا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ دے دوں گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ایک تو تم لوگوں کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا، بھلا تم اتنے پیسوں کا کرتی ہی کیا ہو؟ کھانا پینا تو تم یہاں سے ہی لے جاتی ہو، تمہارا اتنا خرچ ہی کم ہے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تو میں اسے بتانے سے خود کو روک نہ سکی۔ دراصل میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں پیسے جمع کر رہی ہوں۔ آج بھی میں یہی چاہتی تھی کہ اضافی کام کے پیسے مجھے ملے تاکہ میں اپنی جمع کی ہوئی رقم میں رکھ سکوں اور جلد سے جلد اللہ کے گھر جا سکوں۔ وہ میری بات سن کر حیران تھی۔ تم بھلا اللہ کے گھر جا کر کیا کرو گی؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے اپنے رب سونے کا گھر دیکھنے کا بڑا شوق ہے باجی، میں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا سب لوگوں پر فرض نہیں ہوتی، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں صرف ان لوگوں پر ہی فرض ہوتی ہے۔ میری مالکہ نے اپنی طرف سے مجھے بڑے پتے کی بات سمجھائی تھی۔ یہ بات مجھے پہلے ہی معلوم تھی، لیکن زیارت صرف فرض سمجھتے ہوئے ادا نہیں کی جاتی، شوق سمجھتے ہوئے بھی تو کی جا سکتی ہے۔ مالکن نے میری آج کی اجرت میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں مالکن سے مزید بحث نہ کر سکی، خوشی خوشی پیسے پکڑ کر دوپٹے کے پلوں میں باندھ کر گھر چلی آئی۔ میری مالکن کو نہ جانے مجھ میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ روزانہ ہی مجھ سے پوچھنے لگتی، تم اللہ کے گھر زیارت کرنے کب جا رہی ہو؟ میں بھلا اسے کیا بتاتی، مجھے تو خود معلوم نہ تھا۔ وہ دلچسپی سے میری بات سنتی اور پوچھتی میرے پاس کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ میں پچھلے 40 سال سے پیسے جمع کر رہی تھی۔ میں اس کو یہی بتایا کہ مجھے پیسے جمع کرتے ہوئے 40 سال بیت چکے ہیں، میرا بچہ جوان ہو گیا ہے۔ جب وہ چھوٹا سا تھا مجھے تب اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا شوق تھا۔ وہ میری بات پر حیران ہوتی تو تم نے 40 سال سے اپنی ذات پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، پھر تو تمہارے پاس اچھی خاصی رقم ہوگی۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میں نے رقم کبھی گنی ہی نہیں تھی، مجھے زیادہ گنتی کرنا نہ آتی تھی، اس لیے بس پیسے جمع کرتی جا رہی تھی۔ میرا پورا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ ابھی بھی اتنے پیسے نہ تھے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر سکوں۔ شاید مجھے 1-2 سال مزید کام کرنا پڑتا، تب جا کر میرے پیسے پورے ہوتے، میں اللہ کے گھر جا سکتی۔ میں نے اپنی مالکوں کو یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ تم پیسے لے کر میرے پاس آ جانا، میں تمہیں گن کر بتا دوں گی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، ہو سکتا ہے اب اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہوں کہ تم زیارت پر جا سکو۔ میری مالکن بولی تو میں سوچ میں پڑ گئی، یہ تو میں نے واقعی کبھی سوچا نہ تھا۔ اب مجھے پیسے گن لینے چاہیے، بلکہ کسی سے گنوا لینے چاہیے۔ میرا بیٹا تو خود اتنا پڑھا لکھا نہ تھا، اب وہ اپنا کام کرنے لگا تھا، لہٰذا زیادہ تر گھر سے باہر رہتا۔ رات کو گھر میں گھستا تو میں اپنے پیسے جمع کرنے کے بارے میں اسے بھی نہ بتایا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ میرے پیسے نکال کر نہ لے جائے، بلکہ میں نے ہمیشہ اپنے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، جس کے بارے میں اس کو پتہ نہ چلا تھا۔ وہ ویسے بھی سیدھا سادہ تھا، اس لیے آج تک یہ بات چھپ گئی تھی۔ چند دنوں بعد مجھے خیال آیا کہ میں اپنی رقم نکال کر دیکھوں اور مالکن کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ مجھے گن کر بتا سکے کہ میرے پاس کتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے پاس جانے کے لیے کافی رقم موجود ہو۔ لہٰذا میں پیسے نکال کر بیٹھی تو دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اپنے بیٹے کو کھڑے پایا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اماں تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ چونکتا ہوا آگے بڑھا اور میرے سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے پیسے اپنے دوپٹے کے پلوں کے نیچے چھپا لیے۔ یہ میرے نہیں ہیں، مالکن نے مجھے دیے تھے، اس لیے کچھ سودا سلف منگوانا تھا۔ مگر اماں یہ تو ڈھیروں ڈھیر پیسے ہیں، اتنے پیسوں کا کیا سودا سلف منگوانا تھا، اور تجھے ہی یہ پیسے دینے تھے۔ وہ مجھ سے سوال و جواب کرنے لگا تو میں چونک گئی۔ وہ اتنے زیادہ پیسوں کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں چمکا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ آج جلدی گھر آ جائے گا، ورنہ میں پیسے نکالتی نہ۔ ہاں مالکن کے ہیں تو فکر نہ کر، تو جہاں سے جا، مجھے پیسے واپس رکھنے دے۔ میں نے اسے زبردستی کمرے سے باہر بھیجا اور سارے کے سارے پیسے اپنے بیگ میں رکھ کر بیگ چھپا دیا۔
میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پیسے چرا کر لے جائے، کیونکہ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ ان پیسوں میں سے ضرور کچھ پیسے نکال کر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ میں بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ میری رقم محفوظ رہے اور میں اپنی مالکن کے پاس رقم لے جاؤں۔ میں صبح سویرے پیسے لیے گھر سے نکل پڑی اور مالکن کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بھی میری رقم دیکھ کر حیران تھے۔ یہ تو بہت سارے پیسے ہیں، ان کو گننے میں کافی وقت لگے گا۔ چلو تم ان پیسوں کو سیدھا کر کے رکھتی جاؤ، میں گن کر اس کی کاپی پر لکھتی جاتی ہوں۔ وہ حساب کتاب کرنے بیٹھ گئی۔ میں نے سارے نوٹ سیدھے کر کے رکھ دیے۔ جیسے ہی میں نے سارے پیسے سیدھے کیے، اس نے پیسے گنے تو اس کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ کتنے پیسے ہیں یہ؟ کیا میرے اللہ کے گھر جانے کے لیے کافی ہوں گے؟ میں نے پرجوش ہو کر اسے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ اتنے پیسے نہیں ہیں، ابھی تمہیں اور بھی پیسے جمع کرنے ہوں گے۔ تم ایسا کرو، اپنی رقم میرے پاس ہی رکھ دو، کیونکہ گھر میں کہیں کوئی چرا نہ لے۔ میں اس کو محفوظ کر کے رکھوں گی، بلکہ بینک میں جمع کروا دوں گی۔ جب تم اور پیسے اکٹھے کر لو گی تو یہ رقم واپس لے لینا۔ مالکن کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ واقعی ایسا ممکن تھا۔ مجھے ویسے بھی ڈر تھا کہ کہیں گھر میں میرا بیٹا رقم نکال کر نہ لے جائے، لہٰذا میں نے مالکن کی بات مان لی اور اس کے پاس رقم رکھ کر گھر چلی آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری مالکن اس قدر بے ایمان نکلے گی۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی۔ خدا نے دولت کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ اس کا شوہر بیرون ملک کام کرتا، وہ اپنی بڑی سی کوٹھی میں اکیلی رہا کرتی۔ اولاد تو اس کے پاس کوئی نہیں تھی۔ نہ جانے اتنا سرمایہ اس نے کس لیے اکٹھا کرنا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے یوں ہی اپنی رقم کا ذکر کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تم سے پیسے کب پکڑے؟ وہ حیران ہوتی بولی تو میں چونک گئی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی، مگر میں بالکل سنجیدہ شکل بنائے مجھے گھور رہی تھی۔ تم نے میرے پاس کوئی پیسے نہیں رکھوائے، مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ میں آنکھیں پھاڑے بڑے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر سکتے ہیں۔ مگر آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ پیسے بینک میں جمع کروا دیں گی اور مجھے واپس لوٹا دیں گی۔ باجی میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں اس کی منتیں کرنے لگی۔ اس نے مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تو مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ پہلے 10 دفعہ سوچ لو تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہ کرے گا۔ میں نے تمہارے پیسے لیے ہیں۔ تمہارے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ اگر تمہارے پاس اتنی بڑی رقم موجود ہوتی تو کیا تم یوں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں کسی کو یقین نہیں دلا سکتی تھی کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم موجود تھی۔ میں پچھلے 40 سالوں سے پیسے جمع کر رہی تھی۔ میں افسوس اور صدمے سے وہیں کھڑی رہی۔ بلکہ تو نے تو جو میرے پیسے چرائے ہیں وہ مجھے واپس کر اور یہاں سے چلتی بنو۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا تو میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ میں نے آپ کے پیسے نہیں چرائے، میں بھیگی آواز میں بولی۔ کل میرے پرس سے پورے 10,000 روپے چوری ہوئے تھے۔ تمہارے علاوہ گھر میں کوئی نہیں آتا۔ تم جانتی ہو میں اکیلی رہتی ہوں۔ ایسے میں کوئی شیطان تو آ کر میرے پیسے چرا کر نہیں لے گیا۔ تم نے ہی میرے پرس سے 10,000 روپے نکالے ہیں۔ اب مجھے وہ پیسے واپس کرو اور یہاں سے چلتی بنو، ورنہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی، پھر ساری زندگی جیل کی چکی پیسنا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس قدر ظالم نکلے گی۔ میں نے اس پر کتنا اعتبار کیا تھا۔ اس نے مجھے اس اعتبار کا یہ صلہ دیا۔ میری مالکن نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تو میں روتی پیٹتی گھر چلی آئی۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرا ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں کیا کرتی؟ کس کے پاس جاتی؟ میرے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میرا سارا مال لوٹ گیا تھا۔ میری زندگی بھر کا خواب ایک جھٹکے میں توڑ دیا گیا تھا اور میں بے بس مجبور ہو کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں کس کو لے کر مالکن کے پاس جاتی؟ کوئی بھی میری بات کا اعتبار نہ کرتا اور نہ ہی کوئی میرا ساتھ دیتا۔ میرے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ وہ امیر چلاک عورت اپنی گواہی اور ثبوت کے لیے وہ کچھ کر سکتی تھی اور مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی تھی، جبکہ میں نے آج تک اس کے گھر سے جھاڑو کا ایک تنکا تک نہ لیا تھا۔ میں تمام راستے زار قطار ہوتی آئی تھی۔ میں باقی گھروں میں بھی کام کرنے نہ جا سکی اور گھر آ کر سجدے میں گر گر کر رونے لگی۔ میں بے بسی سے تڑپ رہی تھی۔ یا اللہ، میں تو تیرے گھر آنے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ میں تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے اپنے شوہر کی موت پر تو صبر آ گیا تھا، مگر اپنے گمشدہ بیٹے کی جدائی پر ابھی تک قرار نہ آیا تھا۔ اگر وہ بھی مر جاتا، منو مٹی تلے دب جاتا تو شاید مجھے اب تک صبر آ چکا تھا، مگر اس کی جدائی مجھے ہمیشہ بے قرار رکھتی۔ میں نے اپنے رب سے لو لگا لی تھی، اپنی پوری زندگی صرف ایک خواہش لگا رکھی تھی،
مگر وہ میری خواہش پوری نہ ہونے والی تھی۔ میرا دکھ کیسے کم ہوتا؟ میں صدمے سے دوچار تھی۔ یا اللہ، میں نے تو اپنے بیٹے کو تیری محبت میں بھلا دیا تھا، پر اللہ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب نہ ہونے دی۔ کیا میں اتنی گناہ گار ہوں؟ مجھے موت ہی عطا کر دے، میں تیرا گھر دیکھے بغیر قبر میں اتر جاؤں گی۔ اماں، کیا ہو گیا؟ تو ایسے کیوں رو رہی ہے؟ اٹھ تو صحیح۔ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی آواز سنائی دی تو میں نے حوصلہ کیا۔ مجھے اس کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جایا کرتا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا تو سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ایک جوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو نے پہچانا اماں، میرا چھوٹا بیٹا؟ جو اسے بولا تو میں آنکھوں کو سگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کہیں تو اسے دیکھا تھا۔ مجھے اس سے بے پناہ کشش محسوس ہو رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کون ہے؟ میں اس کے قریب پہنچی، اس کا چہرہ چھو کر دیکھنے لگی۔ اماں، یہ تیرا بیٹا ہے، تیرا بڑا بیٹا جو گم ہو گیا تھا۔ میرے چھوٹے بیٹے نے اشارہ کر کے زور سے بتایا تو میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے۔ اماں، اس کے لبوں سے اماں نکلا تو میں اسے ایک لمحے میں پہچان گئی۔ تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو کیسے واپس آیا؟ میں نے اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا، اس کا منہ اور ہاتھ چومنے لگی، جبکہ وہ میرے گلے سے لگا سسک اٹھا، مسلسل میرے ہاتھ چوم رہا تھا۔ تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو نے اپنی ماں کو کتنی تکلیف دی تھی؟ میں تیرے بغیر کتنا تڑپی ہوں۔ میں اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھ ڈالے۔ میں جانتا ہوں اماں، تو میرے بغیر کتنا تڑپی ہوگی۔ تو مجھے چاہتی بھی تو اتنا تھی، پر میں اپنی مرضی سے نہ گیا تھا، مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ بڑی لمبی کہانی ہے، میں تجھے فرصت سے سناؤں گا، پہلے تو پانی تو پی لے۔ میرا چھوٹا بیٹا بھاگ کر میرے لیے پانی لے آیا۔ میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میرا بچہ! اماں، پانی! میرے بڑے بیٹے نے پانی پی لیا اور وہ مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگا۔ اماں، مجھے کچھ لوگ زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا اور ایک ویران جگہ پر لے کر بند کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون سی جگہ ہے، مگر وہاں میرے جتنے اور بھی بچے تھے وہ ہم سے جھوٹ بولتے، تمہیں بیرون ملک لے جائیں گے، تم لوگ وہاں پر کام کرنا اور خوب پیسے کما کر اپنے گھر والوں کو بھیجنا۔ دراصل انہوں نے ہمارے ساتھ سودا کرنا تھا، جب تک وہ ہمیں آگے نہ بیچ دیتے ہمیں اسی ویرانے میں قید ہو کر رہنا تھا۔ میں وہاں موجود لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی اگر ہم نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے، مگر ہمیں اپنی جان بچانے کی ایک کوشش تو کرنی چاہیے تھی، لہٰذا ہم جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ لوگ ہمیں کوئی موقع ہی نہ دیتے۔ ایک دن میں موقع پا کر ایک اور لڑکے کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے سوچا تھا مدد حاصل کر کے باقی ساتھیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ ہم جو ہی وہاں سے باہر نکلے تو ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ انہوں نے ہمیں پہاڑوں میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں سے راستہ ڈھونڈنے اور بھاگ جانے کی بڑی کوشش کی، مگر ہم پہاڑوں کے درمیان بھٹک کر رہ گئے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا یہاں سے واپسی کا کون سا راستہ ہے۔ ہمیں بڑی سڑک نہ دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں انہیں بھی معلوم پڑ گیا۔ ہم لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب ہم نے انہیں اپنے پیچھے آتے دیکھا تو ہم بہت خوفزدہ ہو گئے، ایک جانب کو دوڑ لگا دی۔ انہوں نے ہم پر گولیاں برسائیں اور میرے ساتھ بھاگنے والے ساتھی کو گولی لگ گئی۔ میں اور تیزی سے دوڑ پڑا، مجھے اپنی جان بچانی تھی، لہٰذا میں بھاگتے بھاگتے بڑی سڑک پر پہنچ گیا اور وہاں سے ایک ٹرک کو گزرتے دیکھا۔ میں کسی طرح بھاگ کر ٹرک کے پیچھے لٹک گیا اور وہاں سے بہت دور نکل گیا۔ تب تک مجھے معلوم نہ تھا وہ ہمیں سموگلنگ کر کے پہلے ہی افغانستان لے گئے تھے۔ وہاں سے واپس لوٹنا آسان نہ تھا۔ میں ان کے چنگل سے تو بچ گیا تھا، مگر اپنے ملک میں واپس نہ آ سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس نہ تو پاسپورٹ تھا اور نہ ہی شناختی کارڈ بنا تھا۔ میں وہیں زندگی گزارنے لگا۔ وہاں پر مجھے بہت سے لوگ ملے جو صرف مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا میں کسی اور ملک سے آیا ہوں، لہٰذا وہ مجھ سے طرح طرح کے مشقت والے کام کرواتے اور مجھے اجرت بھی نہ دیتے۔ میں نے بہت مشکل وقت گزارا اور ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ ایک دن مجھے ایک آدمی ملا جو کہ بھلا شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے گھر والوں کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے اپنی تمام کہانی سنائی۔ اس کو مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ کسی اور ملک کا رہائشی تھا، اس کا کاروبار کئی جگہ پر پھیلا ہوا تھا، لہٰذا وہ مختلف ملکوں کے چکر لگاتا رہتا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکال کر اپنے ملک لے گیا اور وہیں پر اس نے میرا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوایا۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ سکون ملا تھا۔ میں آپ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوا تھا۔
مگر بیرون ملک سفر نہ کر سکتا تھا جب تک کاغذی کارروائی پوری نہ ہوتی۔ میں نے اس شخص سے اپنی ماں سے ملنے کا ذکر کیا تو اس نے مجھے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی پیشکش کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں کے رہائشی لڑکی سے شادی کے نتیجے میں مجھے جلد ہی ایسا کارڈ مل جائے گا کہ میں بیرون ملک آسانی سے آ جا سکوں گا۔ مجھ پر اس کا ایک اور احسان تھا، میں اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد قانونی طریقے سے اپنے ملک لوٹ آیا۔ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لایا ہوں، مگر مجھے یاد بھی نہ تھا کہ میں کون سے علاقے کا رہائشی تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح تجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ پہنچا، لوگوں سے پوچھ گچھ کر کر اپنے بھائی سے ملا، اب تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ اب تو میں خود 2 بچوں کا باپ ہوں۔ اماں روتے ہوئے ہنس پڑا تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے 2 بچے بھی ہیں؟ میں خوشی سے آواز میں بولی، میری یہ بڑی خواہش تھی کہ میں زندگی میں اپنے بیٹے سے ملوں۔ میرا کھویا ہوا بیٹا مجھے واپس مل گیا تھا۔ مجھے اللہ کی ذات سے کوئی شکوہ نہ تھا، بلکہ میرے پاس اس کا شکر ادا کرنے کے الفاظ نہ تھے۔ اس نے مجھے زندگی کی ایک بڑی خوشی دی تھی۔ اس نے میری ایک خواہش تو پوری کر دی، جبکہ زیارت کرنے کی دوسری خواہش ابھی بھی میری ادھوری تھی۔ مگر میں اپنے رب سے نا امید نہیں تھی۔ اگر اس نے میری یہ خواہش پوری کر دی تھی تو وہ میری دوسری خواہش پورا کرنا اس کے لیے کیا مشکل؟ بس میں اس کے ایک لفظ کن کی منتظر تھی۔ میرا بیٹا 2-3 دن بعد جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تو صرف آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، اب میں اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں اس انجانے آدمی کی شکر گزار تھی جس نے میرے بیٹے کا اس قدر ساتھ دیا تھا۔ اسے نہ صرف اپنا بیٹا بنایا بلکہ اپنا داماد بھی بنا لیا تھا، ورنہ وہ نہ جانے کہاں بھٹکتا رہتا، شاید ساری زندگی کبھی مجھ سے مل نہ پاتا۔ میں اپنے بیٹے کے بچوں سے مل کر بہت خوشی تھی۔ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا کہ میرے پوتے تھے۔ اللہ نے مجھے نہ صرف ایک بیٹا واپس لوٹایا تھا بلکہ اس کے ساتھ 2 بچے مزید عطا کر دیے تھے۔ میں اپنے پوتوں کے ساتھ اس قدر خوش تھی کہ میں اپنی زندگی میں آج تک اتنی خوشی محسوس نہ ہوئی تھی۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ زمانہ لوٹ آیا ہے۔ جب میں اپنے 2 بچوں کو سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہوئے پھرا کرتی تھی، مجھے سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ہوتی۔ مجھے آج بھی سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ میں اپنی ساری زندگی محبت اپنے پوتوں پر لٹا رہی تھی۔ میرے بیٹے نے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہمارے شہر میں چل، اماں چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے چلیں گے، میرے بیٹے نے مجھے کہا تو میں جانے کو تیار نہ ہوئی۔ نہیں پتر، ساری زندگی اس گھر میں گزاری ہے، باقی کی زندگی بھی اسی گھر میں گزار لوں گی۔ تم کو جانا ہو جب مرضی چلے جانا۔ میں جانتی ہوں اب تمہارے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہے۔ نہیں نہیں اماں، یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ میرے اس گھر میں رہنا کوئی مشکل نہیں، میں باقی کی زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ میرے بیٹے نے میرا مان بڑھا دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں دیکھ لیا تو دل کو سکون مل گیا۔ اب مجھے یہ تسلی رہے گی کہ میرا بیٹا جہاں کہیں بھی ہے ٹھیک ٹھاک ہے اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ بہو کے لیے یہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہوگا، لہٰذا تم واپس اپنے گھر لوٹ جانا۔ میں نے اپنے بچے اور بہو کو مکمل طور پر اختیار دے دیا تھا، وہ جہاں رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، مگر میری بہو بھی اپنے شوہر کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ میرا بیٹا یہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اماں، میری بڑی خواہش ہے کہ میں تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرواؤں، کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا تو میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ تو میری برسوں کی خواہش تھی، مگر یہ خواہش میرے بیٹے کی بھی خواہش بن چکی تھی۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا، تجھے یہ خواہش کب سے ہونے لگی؟ اماں، میں عمرے پر گیا تھا اپنے سسر کے ساتھ، وہیں پر میں نے خواب میں تمہیں دیکھا۔ تب سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اپنی اماں کو اس مقام پر ایک دن لازمی لے کر آؤں گا اور اللہ کے گھر کی زیارت کرواؤں گا۔ میں اب دوبارہ عمرہ پر جانا چاہتا ہوں، مگر اس بار میں اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میرے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ میرے بیٹے کے دل میں یہ حسرت موجود تھی کہ وہ مجھے عمرہ کروائے۔ میں تو خود کئی برس سے عمرہ کی سعادت کو ترس رہی تھی۔ میں ضرور جانا چاہوں گی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میں نے خوشی سے اسبات میں سر ہلا دیا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ اس نے جلد ہی ہمارے جانے کے انتظامات کر لیے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی اور بچے کچھ دنوں کے لیے اپنے ننھیال میں وقت گزارنے کے لیے چلے گئے تھے۔ جیسے جیسے ہماری روانگی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل خوشی سے سرشار ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خود پر اختیار ہی نہ رہا تھا۔ میں پاؤں زمین پر کہیں رکھتی تو میرے پاؤں کہیں پڑتے۔ مجھے یقین نہ ہوتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔
میں جلد ہی اپنے رب کا گھر دیکھنے والی تھی۔ میں نے خانہ کعبہ میں پہلی بار قدم رکھا تو ایک عجیب سی خاموشی اور سکون میرے دل میں اتر آیا۔ ہر طرف نورانی روشنی اور برکتوں کا احساس تھا۔ جیسے میری نظر پہلی بار کعبہ پر پڑی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل اتنا ہلکا محسوس ہوا جیسے سارے دکھ اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ اللہ کے قریب ہونے کا احساس اتنا گہرا تھا کہ میں بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ ایک ایسی تسکین جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ دل کو وہ سکون مل گیا جو برسوں سے تلاش میں تھا۔ جیسے جیسے میں خانہ کعبہ کے قریب جاتی گئی، میرے ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو، دل میں اللہ کی عظمت اور محبت کا ایسا طوفان اٹھا کہ ہر چیز پیچھے رہ گئی۔ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسی عاجزی اور بے بسی کا احساس ہوا، زبان سے دعائیں خود بخود نکلتی گئی۔ ارد گرد ہزاروں لوگ تھے، لیکن ایسے لگا صرف میں اور میرا رب ہو۔ حرم کی فضاؤں میں ہر سانس ایک دعا بن گئی۔ میرے دل سے ہر خوف، ہر غم، ہر پریشانی ڈھلتی گئی اور اس کی جگہ سکون، شکر گزاری اور عاجزی نے لے لی۔ سجدہ کرتے وقت ایسے لگا جیسے زمین سے جڑ کر آسمانوں کی وسطوں تک پہنچ گئی ہوں۔ اللہ کی محبت کا ایسا لمس ملا کہ دل ہر لمحہ اس کی یاد سے بھر گیا۔ میرے رب نے مجھے مایوس نہ کیا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر بلانے کا ایک ایسا طریقہ نکالا تھا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اللہ نے مجھے میرے دونوں بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور شرف ملاقات کا بخشا تھا۔ میں عمرہ کر کے واپس لوٹ آئی تھی۔ سبھی محلے والے مجھے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ ایک شام دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو میرے چھوٹے بیٹے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ مجھے اپنی مالکن کی آواز سنائی دی تو میں بہت حیران ہوتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ مجھے دیکھتے دیکھتے ہی میری طرف لپکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹا بیگ تھا جس میں پیسے چھپا کر رکھتی تھی اور جو اس نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں یہاں حیرانگی سے پوچھا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے اپنے کیے کی سخت سزا مل گئی ہے۔ میرے بے گناہ شوہر کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، وہ اسے رہا کرنے کو تیار نہیں۔ میں جانتی ہوں یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ میں تمہارے پاس اتنے پیسے دیکھ کر لالچ میں آ گئی تھی۔ میں حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تم یہ پیسے لو اور عمرے پر چلے جاؤ، بلکہ تمہارے سارے انتظام میں کروا دوں گی، تمہیں اضافی پیسے بھی دوں گی، بس تم مجھے معاف کر دو۔ دیکھو پیسے بھی میرے کام نہیں آ رہے، وہ لوگ پیسے لے کر بھی میرے شوہر کو نہیں چھوڑ رہے، تم وہاں جا کر میرے شوہر کے لیے دعا کرنا۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں، میں پیسوں کے بغیر ہی عمرہ کر آئی ہوں، رب نے مجھے خود ہی بلا لیا۔ میں اطمینان سے بولی تو وہ چونک گئی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ حیران تھی۔ میں نے اسے تمام کہانی سنائی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ واقعی میں تو یہ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ رب کے قریب پیسے والا نہیں بلکہ مضبوط کردار والا ہوتا ہے۔ وہ ندامت سے کہتی میرے پیسوں سے بھرا بیگ میرے برابر رکھ کر واپس لوٹ گئی۔